बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन करام, हम अपने चैनल पर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, आपका वाक़या हम आपके सामने रखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म दिया। आपने 1100 साल उम्र पाई। 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की तबलीग फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में आपके नाम पर एक पूरी सूरत मुबारक नाजिल फरमाई, जिसका नाम सूरह नूह रखा गया। आपका ज़िक्र पाक सूरतुल अनकबूत, सूरह नूह और सूरतुल मोमिनून में तफसील के साथ आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस दीन की तबलीग पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं तुमसे कोई मालो दौलत का मुतालबा करता हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी इत्तिबा की तो कामयाब हो जाओगे, मेरा दामन छोड़ दिया तो ज़लील और रुसवा हो जाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह के अहकामात पहुँचाए, लेकिन आपकी कौम इंतहाई बददिल और सख्त दिल थी। जैसे जैसे आप तबलीग फरमाते रहे, कौम की ज़्यादतियाँ दूर होने के बजाय उनमें इजाफ़ा शुरू हो गया। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने, बदबख्ती का ये आलम है कि वो आपसे इतनी नफ़रत करती है कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं और आपको देखना इन्हें गवारा नहीं। वो कानों में उंगलियां रख लेते ताकि आपका कलाम और आपके पेश करदा दलाइल को ना सुन सके। अपने चेहरों को ढांप कर रखते कि माज़अल्लाह हमें नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल भी नज़र ना आए। अल्लाह का जिन पर फजल हो वो अल्लाह वाला की बातें सुनकर ईमान लाते हैं, गुनाहों से बाज रहते हैं, नेकी और तकवा इख्तियार करते हैं, और जो शैतान की गिरफ्त में होते हैं वो हिदायत देने वालों को कदामत पसंदी के नाम से कहना और बुलाना शुरू कर देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर आपकी कौम के सरदार जो अमीर लोग थे वो सबसे पहले आपके मुखालिफ हुए, जिनका जिक्र सूरह हूद की आयत नंबर 12 में अल्लाह ने इस तरह फरमाया। आपकी कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही आदमी देखते हैं। यानी उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को अपने जैसा शख्स समझने की वजह से आपकी तबलीग के तमाम अहकामात का इनकार कर दिया और कहने लगे, कालू अनुमिनु लका वत्तबाकल अर्ज़लून, क्या हम तुम पर ईमान ले आएं और तुम्हारे साथ जो जलील लोग हैं उनकी तरह हम तुझे नबी मान लें। इनकी हद ये हो गई कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ वालों को भी जलील और कमीना कहना इन्होंने शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि तुम जिन्हें जलील कह रहे हो यही लोग जन्नत के हकदार होंगे। इसी तरह का जवाब कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया था कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो इंतहाई गरीब हैं, क्या हम इन गरीबों में आकर बैठें और इनकी तरह दीन के अहकाम हम सीखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को बार बार तबलीग के बाद जब उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने इब्तदाई तौर पर उन्हें छोटे छोटे अजाब दिखाए जिनसे अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया। उन पर बारिशें बरसना कम हो गई, खेतियां तबाह कर दी गई, उनकी औरतें बांझ हो गई
عورتوں کے گھر میں بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے۔ قوم بار بار حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرتی رہی، لیکن آپ پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اتنی سزاؤں کے بعد جب وہ نہ بدلے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہا، اے اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جو بار بار مجھے جھٹلا رہی ہے۔ قوم نے جب دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی، نوح علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پارہ نمبر سورہ نوح میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری بیٹیاں دوبارہ تمہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا اور تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو۔ استغفار کیونکہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو جلدی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، جی میں بہت غریب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے امام حسن سے عرض کی، میرے باغات خشک ہو گئے ہیں، زمین پیداوار کم دے رہی ہے، پھل میرے تباہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے اسے بھی فرمایا، تم بھی استغفار کرو۔ حاضرین نے عرض کیا، لوگوں کی شکایتیں تو مختلف تھی، لیکن اے امام حسن، آپ نے سب کو استغفار کا وظیفہ کیوں بتایا؟ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار کا وظیفہ ہی بتایا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم اب ایمان نہیں لائے گی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کوئی بھی کافر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا تھا اور اس کے درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنایا۔ اس کشتی کا پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنایا۔ اس کے دونوں طرف حضرت نوح علیہ السلام نے مضبوط قسم کے دروازے بنائے اور سوائے پہلے کونے کے چاروں طرف آپ نے لوہے کی تار بنائی۔ اس کشتی کو بنانے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور کئی فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اس کشتی کی لمبائی 450 فٹ اور چوڑائی 75 فٹ، اونچائی 45 فٹ۔ یہ ساگوان کی لکڑی سے کشتی تیار کی گئی۔ اس کے تیار کرنے میں 2 سال حضرت نوح علیہ السلام کو لگے۔ یہ 3 منزلہ کشتی بنی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے رکھے گئے۔ درمیانی حصے میں پالتو جانور اور چوپائے وغیرہ تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات داخل ہوئے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی سب سے اوپر والے حصے میں رکھی گئی۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی زوجہ اور نوح علیہ السلام خود۔ آپ کی ایک زوجہ گھر کے یہ 8 افراد تھے اور 70 افراد دوسرے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی مانا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ اور ایک آپ کا بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کو منع فرما دیا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم لوگوں نے میرا انکار کیا، اب اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتی، روزانہ گزرتی اور آپ کا مذاق اڑاتی اور کہتے کہ دیکھو اس علاقے میں جہاں دور دور تک کوئی دریا نہیں، یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ تو سراسر نعوذ باللہ حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑھائی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو بھی قرآن کریم سورہ ہود میں ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور نوح کشتی بناتے ہیں اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسے گے جیسا کہ آج تم ہنس رہے ہو۔ طوفان نوح کا آغاز اس طرح ہوا، جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، جوڑا جوڑا پرندوں کا، جانوروں کا آپ نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ایک تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ طوفان آنے والا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور جس سے پانی نکلا، صحیح روایت میں ہے کہ یہ کوفہ میں ایک تنور یعنی تندور تھا جس سے پانی نکلا، جس میں آپ کی زوجہ خود روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے ایمان والوں کو ایک دعا کا حکم دیا کہ تم اس میں سوار ہوتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، اور بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی حقیقت تھی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمانوں اور زمین کے درمیان دریا ابل پڑے اور زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنا شدید طوفان برپا کر دیا کہ جب یہ موجیں اٹھتی تو بہت بلند پہاڑوں کی طرح پانی ابلتا ہوا نظر آتا۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی سورہ ہود میں فرمایا وہ کشتی نے لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا طوفان دنیا میں آیا کہ نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی طوفان آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ وہ طوفان تھا جس کی لپیٹ نے پہاڑوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیا اور پانی اتنا بلند ہوا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دور سے کہ بہت بلند پہاڑ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اس طوفان میں غرق ہو گیا اور آپ کی ایک بیوی بھی اسی طوفان میں غرق ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا غرق ہوا اس کا نام کنعان تھا۔ جب نافرمان قوم ساری تباہ ہو گئی تو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور ایمان والوں کو اللہ نے اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے بچا لیا۔ سامعین، یہ آپ کے سامنے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، رائے میں اپنی اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو نئے ایک ویڈیو معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔